बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 12 अक्टूबर और इतवार की शब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है और आज कागजात नामजदगी दाखिल करवाए गए। अली अमीन गंडापुर साहब का इस्तीफ़ा पहले भेजा गया तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हस्बे मामूल उस पर एतराज़ात किए। पहले तो वो मुकर गए कि जनाब इस्तीफ़ा मौसूल ही नहीं हुआ। जब हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी पहुंच गया तो फिर कहा गया कि ये तो हम इसमें अगर नक्स निकालने में आए तो फुल स्टॉप और कॉमे का भी नक्स निकाल सकते हैं और इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस दौरान टाइम हासिल करना था और इसीलिए इस इस्तीफ़े को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी। पहले अली अमीन गंडापुर को राज़ी करने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया, बल्कि वो मुकम्मल तौर पर पार्टी के साथ खड़े रहे। दरूने खाना उनके कोई गिले शिकवे थे भी तो वो मंजर आम पे नहीं लेके आए, बल्कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा दे के वो सीधे डरा इस्माइल खान अपने आबाई घर चले गए और वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया ताकि किसी किस्म की कोई गलत फहमी और कोई खुश फहमी में न रहे और कोई तनाज़ा खड़ा ना हो। उसके बाद जब उन्होंने दूसरा इस्तीफ़ा भी दे दिया, हाथ से लिखा हुआ, उसको भी डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ किया गया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें और वफाक की हुक्मरान जमातों ने। और इस दौरान गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुतहर्रिक हुए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम मुख्तलिफ रहनुमाओं तक पहुँचाया और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तक भी पहुँचाया और उन्हें भी आमादा करने की कोशिश की। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर इस दौरान पुरएतमाद रही और उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी के हेडक्वार्टर बाचा खान हाउस गए और वहाँ पे उनसे दरख्वास्त की कि सोहेल खान आफरीदी को सपोर्ट किया जाए और बिला मुकाबला करवाने की बात की गई और उनके जो वोट हैं वो हासिल करने की भी दरख्वास्त की। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी दो वफूद गए और दोनों ने बातचीत की। एक सूबाई अमीर के पास गए और एक मरकज़ी दफ्तर गए और असद कैसर साहब भी और जुनेद अकबर साहब भी। ये सब के सब जो मुकामी लीडरशिप है वो मुतहर्रिक हुई और उन्होंने हमायत के लिए दरख्वास्त की। ये जोड़ तोड़ जो है वहाँ पे चल रहा है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज सबसे बढ़ चढ़ कर जो है वो मुतहर्रिक हुई। मुस्लिम लीग नवाज और उनके वजीर, उनके मुशीर और उनके तरफदार तानिश्वर और वो सब के सब जो जाली रजीम है उन्होंने भी खूब हिस्सा डाला। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वो 2/3 अक्सरियत है उनके पास, 92 वोट उनके पास मौजूद हैं और स्पीकर को मिला दिया जाए तो वो 93 वोट बनते हैं। उनके 2 पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो चुके, एक अली अमीन गंडापुर भी इसमें मौजूद थे और उसमें भी उनकी तादाद भरपूर रही, मुकम्मल रही, जबकि दूसरा इजलास हुआ, दूसरे में भी मुकम्मल तौर पर तमाम की तमाम हाज़िरी मौजूद थी और ये इजलास हुआ कल और उसमें वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया कि हम हर सूरत में मैदान में मौजूद हैं और अगर किसी किस्म की कोई हरकत करने की कोशिश की गई तो उसका रद्द अमल आएगा। पैगाम इमरान खान साहब तक भी पहुंचाया गया और उन्हें भी कहा गया कि आप अपना उम्मीदवार तब्दील कर लें, बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जाता है। DGI-SPR पेशावर गए और वहाँ पे जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सियासी तकरीर भी ठोक दी और उस तकरीर के मनफी असरात मुरतब हुए और अब तक उसके मनफी असरात और आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं और वहाँ पे जो गुफ्तगू की गई वो बिल्कुल भी मुआफ़िक़े हालात नहीं थी। इसलिए उस तकरीर का भी कोई फ़ायदा ना हुआ। लिहाजा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया और कल उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, स्पेशल इजलास भी तलब कर लिया और वो इजलास होगा अब कल सुबह 10 बजे और आज कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। तो आज बिल आखिर
اپوزیشن جماعتوں نے بھی وہاں کی انہوں نے بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کروائے. خیبر پختونخوا کے لیے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو اب تک کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کروائے, جمعیت علماء اسلام کے امیدوار بھی کاغذات لے کے آئے, مسلم لیگ نواز کے امیدوار نے بھی اپنے کاغذات جمع کروائے. تحریک انصاف کی طرف سے سہیل آفریدی میدان میں ہیں اور ان کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں. نون لیگ کی جانب سے سردار شاہ جہان یوسف ہیں, جے یو آئی فے مولانا صاحب کی طرف سے مولانا لطف الرحمان ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ارباب زرق نے کاغذات جمع کروائے. اس طریقے سے مسلم لیگ تمام کی تمام جماعتیں جو اپوزیشن ہیں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے گئے. تو اس طریقے سے سیکرٹری خیبر پختونخوا اسمبلی کے پاس تمام امیدواروں کے کاغذات جمع بھی ہو گئے اور تمام کاغذات منظور بھی ہو گئے. یہ تو ہے صورتحال اور یہ ہے سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سہیل آفریدی صاحب سمیت باقی تمام امیدواروں کی. اور اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جماعتیں اب وہاں سے بھاگیں گی, کیونکہ اس دوران جمعیت علماء اسلام فے کے مقامی جو امیر ہیں انہوں نے لطف الرحمان صاحب انہوں نے بھی اور باقیوں نے بھی ایک دو اور اپوزیشن جماعت نون لیگ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ متنازع ہے اور بلا ضرورت اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا جو کہ ذمہ دار ہیں اس بات کے اور ان کی آئینی ذمہ داری ہے, لیکن وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ مخصوص نشستوں کے غیر آئینی حلف جو ہیں وہ تو فی الفور لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن یہ ایک آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے اور وہ ایک وفاق کے نمائندہ ہونے کے بجائے وہ ایک طرفدار کے طور پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ اور اپوزیشن کے گورنر کے طور پہ وہاں پہ ایکٹ کر رہے ہیں, جو کہ غلط ہے اور کسی بھی صورت میں یہ درست نہیں ہے. یہ تو ہے جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا معاملہ. اور دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو کل سرپرائز دیں گے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار سہیل آفریدی جو ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بلکہ کچھ اور ووٹ بھی حاصل کریں گے اور وہ سینچری سکور کر سکتے ہیں کل اپنے انتخاب میں, اور اگر وہ سینچری ووٹ لے لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس دوران ایک اور خبر بھی دی گئی اور وہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب سے رابطہ بھی کیا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے اور وہاں کی ملٹری لیڈرشپ نے وہاں پہ رابطہ کیا اور خبر دی گئی کہ جناب سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا اور اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلے میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا, وہ مجھے کہیں گے تو میں آپ سے ملاقات کروں گا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب سے رابطہ کیا گیا ملاقات کرنے کے لیے, ان کو بلایا گیا کہ آئیں بیٹھیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں, آگے سیٹ کرتے ہیں کیسے چلنا ہے, اور کپ آف ٹی پہ ان کو بلایا گیا. لیکن انہوں نے بصد احترام یہ بات بتائی کہ ابھی تک وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں اور ابھی تک وہ ایک وزیر ہیں اور اس لیے اس وقت کسی قسم کی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب ان کا انتخاب ہو جائے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے, کیونکہ ابھی تک پروسیس نہیں ہوا, وزیر اعلیٰ ابھی تک الیکشن نہیں ہوا اور وزیر اعلیٰ کا الیکشن ضروری ہے اور کل کو کیا پتہ کیا رزلٹ آ جائے. اس لیے یہ ساری باتیں ایف اور بٹس کے ساتھ تھیں. تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ فی الوقت اس ملاقات کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور اس ملاقات کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا. جیسے ہی انتخاب مکمل ہو جائے گا ان کو ذمہ داری مل جائے گی تب آپ سے بیٹھیں گے, بات کریں گے, اجلاس میں بھی ادروائز بھی, اور پھر امور مملکت اور امور صوبہ جات کیسے چلانے ہیں ساری باتیں پھر تب ہوں گی. اس لیے یہ ایک معقول جواب تھا اور مؤثر جواب تھا جسے جان بوجھ کر یہ پھیلایا جا رہا ہے, کیونکہ اس دوران اسٹیبلشمنٹ کو بھی کافی ابھارا گیا اور خاص طور پہ نون لیگ کی طرف سے, نون لیگ کے حواریوں کی طرف سے اور ان کے پے رول پہ جو دانشور ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ الزامات بھی لگائے گئے اور انتہائی بیہودہ اور گھٹیا الزامات بھی اس میں شامل تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کی پوری کوشش ہے کہ آج کا الیکشن جو ہے وہ ان اپوزڈ بلا مقابلہ منتخب کر لیں, سہیل آفریدی صاحب کو کروا لیں. لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی رات گئے تک یہ جوڑ توڑ
کریں گے، سازشیں کریں گے، سازشوں کے تانے بانے بولیں گے، روندیاں شودیاں ماریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے تو کیا دور دور تک بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو خاص طور پہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو جو بھیجی گئی ہیں انٹیلیجنس رپورٹس، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے عوام ایک تو بہت زیادہ پہلے ہی بد دل ہیں ملٹری لیڈرشپ سے اور فوجی آپریشن کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ نمبرز کی تعداد میں بہت فرق ہے، اور تیسرا یہ کہ یہاں پہ خرید و فروخت بھی نہیں ہو رہی، اور اگر لوگوں کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا، تو اس کا رد عمل بھی شدید آئے گا. پھر اسی دوران قبائلی عوام، قبائلی سرداران، مشران اور ایلڈرز نے بھی بھرپور طریقے سے وہ بھی میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی سہیل آفریدی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر رد عمل آئے گا، عوامی رد عمل. اور یہی کچھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایک کال پیرالل دی گئی ہے کہ جناب تیار رہیں، کسی وقت بھی آپ کو کال دی جا سکتی ہے اور عوام کو بلایا جا سکتا ہے. پارٹی ہولڈرز، ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی عہدیداران اور تمام کے تمام پورے ضلعی تحصیل لیول تک کو الرٹ رکھا گیا ہے. یہ تو ہے سچویشن. دوسری جانب ہے تحریک لبیک کا لانگ مارچ. تحریک لبیک کے لانگ مارچ میں اب باقاعدہ طور پہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلم لیگ نواز، جی ہاں بالکل مسلم لیگ نواز، مریم صاحبہ سے جڑے ہوئے لوگ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اور نون لیگ کے جو پے رول پہ ہیں وہ تمام کے تمام دانشور اب کھل کر اظہار کر رہے ہیں. ان کا جو خبث باطن ہے وہ باہر آ رہا ہے. اب وہ تحریک لبیک کے اس لانگ مارچ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کیا دھرا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ ملٹری لیڈرشپ، سیدھی بات جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ یہ خود کروا رہی ہے. اور تحریک لبیک کے لانگ مارچ کے پیچھے بھی ملٹری لیڈرشپ ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کے انتہائی جو ہیں وہ قریبی بلکہ سجے کھبے سمجھنے والے جو ہیں ان کے بہت ہی ماؤتھ پیس، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ تو سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور فوجی قیادت چاہتی ہے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم نہ کیا جائے. اس لیے یہ فوجی قیادت نے جان بوجھ کر یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا ہے، اور یہ لانگ مارچ تحریک لبیک والوں کو خود نکالا ہے تاکہ عوامی طاقت اور عوامی پریشر کا بتایا جائے امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو، کہ جناب اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ از خود اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب شکایت لگائی جا رہی ہے کس کو؟ جناب صدر امریکہ کو شکایت لگائی جا رہی ہے جناب جنرل عاصم منیر صاحب کی کہ جناب یہ دیکھیں آپ کے ساتھ یہ ڈبل کھیل کھیل رہے ہیں. تو جناب آج 12 اکتوبر 99 کا دن، آج 12 اکتوبر ہے 99 کے حوالے سے، اور آج کے دن یہ ممکن نہیں کہ نون لیگ، مریم صاحبہ، شہباز شریف، نواز شریف کوئی جواب نہ دیں. تو لہٰذا وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے، اور انہوں نے آج آپ کی پیٹھ پیچھے ایک اور چھرا گھونپ دیا ہے، اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے. پہلے تو باقاعدہ طور پہ لیکس آتی تھیں، اور اب یہ پیغام اوپنلی دیا جا رہا ہے کہ جناب صدر ٹرمپ آپ کے ساتھ جو طے ہوا تھا ہم تو تیار ہیں، ہم بالکل ریڈی ہیں، آپ کا جو حکم ہم تک آیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. سمدھی جی نے بھی ہمیں آ کے بتا دیا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں، لہذا ہم حاضر ہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑے سے کچھ فوجی افسر ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے اور یہ کام کروا رہے ہیں وہی، لہٰذا یہ سارے کا سارا ایک دھندا ہے، اور اس کو ذرا آپ خود اس گندے دھندے کو کنٹرول کریں. تو جناب یہ دلچسپ باتیں ہیں، یہ دلچسپ حقیقتیں ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپ چل رہی ہے اس میں اب قطر بھی میدان میں آ چکا ہے، ایران بھی آ چکا ہے، اور سعودی عرب بھی آ چکا ہے، اور تینوں ملکوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں یہ کہا ہے کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور صورتحال کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرنے چاہیے. اور اس کے لیے قطر نے، سعودی عرب نے، ایران نے
اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم حاضر ہیں. لہٰذا قطر، ایران اور سعودی عرب کی لیڈرشپ نے رابطے کیے ہیں کابل میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، جس کے بعد کابل سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے، لہٰذا ہمارا جو ہے فی الوقت ہم جنگ بند کر رہے ہیں. دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہیں انہوں نے پاک افغان سرحد کا ایک وزٹ کیا ہے اور DDISPR نے اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جاری کی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک جو تناؤ ہے وہ موجود ہے اور دونوں طرف سے کامیابی کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور اس دوران جو ہمارے پاک فوج کے جوان افسر شہید ہوئے ہیں اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول کرے، اور ہم شہیدوں کے خون کی حرمت کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان امن و عاشتی کا، امن و سکون کا گہوارہ بنے اور پاکستان معاشی طور پر ترقی کرے، اور تمام کے تمام پاکستانی بشمول ہمارے فوجی بھائی سب کو ایک پیسفل ملک ملے اور ہم سکون سے زندگی گزارنے کے لیے ہم وہاں پہ بے چین ہیں. اس لیے جناب یہ ساری صورتحال، یہ سچویشن، تو جنگ کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے جنگ پہ شادیانے مت بچائے جائیں بلکہ امن و سکون کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.